अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में कुछ प्रोटेस्ट और एहतजाज ऐसे होते हैं जिससे नई तारीख़ रकम होती है और हमेशा उसको याद रखा जाता है। इस वक्त यूरोप के मुल्कों में जो एहतजाज हो रहा है गज़ा पट्टी की हिमायत में, फ़लस्तीन की हिमायत में, इसराइल के ख़िलाफ़, गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड के ख़िलाफ़, उसने दुनिया में एक नई तारीख़ रकम कर दी है। और सबसे बड़ा एहतजाज इस वक्त हो रहा है उस काफ़िला की शक्ल में, उस कारवा की शक्ल में जो गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हो रहा है। और गज़ा पट्टी की तरफ रवाना होने वाले काफ़िला और कारवां को रुखसत करने के लिए हज़ारों लोग समंदर किनारे फ़लस्तीनी परचम लेकर जो आए हैं, उनको जो वो वेलकम कर रहे हैं, उनको जो रुखसत कर रहे हैं, जो अलविदा कह रहे हैं, वो जो मंज़र है आंखों में आंसू भर देने वाला है। और देखकर मैं रो पड़ा। आप भी देखेंगे तो आप रोने लगेंगे कि कैसा मंज़र है। ये वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, ये वो लोग जिन्होंने हज़ारों सालों तक मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किया, आज यही लोग मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए दुनिया के कई देशों से समंदर में सफ़र करके गज़ा पट्टी पहुंच रहे हैं। और जो अपने हैं, जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। कोई उनके देश में आकर, कोई उनके देश में जाकर अगर गज़ा के सिलसिले में बात कर रहा है, फ़लस्तीन के सिलसिले में बात कर रहा है, तो उनको बैन किया जा रहा है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और जो सबसे हैरान करने वाली खबर है वो स्पेन के बार्सिलोना से आई है। अब सबसे पहले स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये स्पेन का तारीख़ी शहर बार्सिलोना है, जहां हज़ारों लोग गज़ा पट्टी की तरफ जाने वाले कारवां को अलविदा कह रहे हैं, उनको रुखसत कर रहे हैं। इनके हाथों में फ़लस्तीनी झंडा है। दसियों शिप और जहाज़ हैं जो गज़ा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में देख रहा था, अल जज़ीरा का रिपोर्टर अरबी में रिपोर्ट कर रहा था, पूरे वाक़यात को बता रहा था। और वो रिपोर्टर रोने लगता है फ़लस्तीन के हालात का तज़किरा करके, स्पेन के हालात का तज़किरा करके, बार्सिलोना का जिक्र करते हुए। और बार्सिलोना अहम इसलिए है क्योंकि बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है और स्पेन को अरबी में, उर्दू में अंदलुस कहा जाता है। और इस मुल्क की तारीख़ का मुसलमानों से जज्बाती रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। अरे बात मौजू से हटकर हो जाएगी, लेकिन आप ज़रा सा सुन लीजिए। मैं माजरत भी चाहूँगा कि मौजू से अलग बात होगी। स्पेन वो मुल्क है जिसका मुसलमानों से गहरा रिश्ता रहा है। तकरीबन 800 सालों तक मुसलमानों ने स्पेन में, अंदलुस में हुकूमत की है। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर ने 8वीं सदी के शुरू में इस मुल्क को फ़तह कर लिया था। इस्लामी परचम यहाँ लहराया था और 800 सालों तक मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की। और मुसलमानों के दौरे हुकूमत में यहाँ अज़ीमुश्शान मस्जिदों की तामीर की गई, यहाँ बड़े बड़े किलों की तामीर की गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई और यहाँ से जदीद उल्म का फ़रोग़ शुरू होता है। यूरोप उस दौर में तारीक था। यूरोप में उस दौर में इल्म की कोई रोशनी नहीं थी, हर तरफ जहालत थी। कपड़े कैसे पहनने चाहिए, खाना क्या होना चाहिए, मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, किसी भी चीज़ का सलीक़ा यूरोप के किसी भी देश को नहीं था। खा आज का वो फ्रांस हो या इटली हो या जर्मनी हो। और उस वक्त में स्पेन में जब मुसलमानों ने इल्म की शमा जलाई, जदीद इल्म को फ़रोग़ दिया, तो पूरी दुनिया और पूरा यूरोप उससे फैज़याब हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े मुफक्किर, दानिशवरान स्पेन में पैदा हुए। लेकिन फिर वो दौर आया 15वीं सदी का, जब यूरोप से इस्लामी दौरे हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। इस्लाम का नाम लेना भी स्पेन में मुश्किल हो गया। मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, खा वो जामे क़र्तबा हो या गरनाता का किला हो या गरनाता का जामे मस्जिद हो या यूनिवर्सिटी हो, उन सब को चर्च में तब्दील कर दिया गया। घोड़ों को वहाँ बांधा जाने लगा। अल्लाहु अकबर की सदा कहीं से भी बुलंद नहीं हो रही थी, बल्कि ईसाइयों की हुकूमत ने मुसलमानों के पास सिर्फ 3 रास्ता दिया था। या तो मुसलमान ईसाई मज़हब को कबूल कर लें और इस्लाम का नाम लेना हमेशा के लिए बंद कर दें। दूसरा ऑप्शन मुसलमानों के पास ये था कि वो स्पेन को अभी और इसी वक्त छोड़कर कहीं और चले जाएं, मराकश चले जाएं, तुर्किया चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं। और तीसरा ऑप्शन दिया गया था कि अगर एक मुसलमान स्पेन में है और वो ईसाइयत को नहीं अपनाता है और स्पेन को छोड़कर नहीं जाता है, तो फिर उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और लाखों मुसलमान स्पेन में कत्ल कर दिए गए। और 1492 के बाद जब सुकूत गरनाता का वाक़या पेश आया,
اندلس میں کہیں بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہ گیا۔ کچھ لوگ اگر اندلس میں بچ گئے تھے تو وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے، وہ چھپ کر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ باہر انہیں اپنے آپ کو کرسچن اور عیسائی کے طور پر دکھانا پڑتا تھا۔ یہ اسپین تھا، یہ اندلس تھا۔ لیکن 20ویں صدی میں دھیرے دھیرے دوبارہ وہاں مسلمان جانے لگے، مسلمانوں نے وہاں کاروبار شروع کیا، مسلمانوں نے وہاں جا کر رہائش اختیار شروع کی، اور دھیرے دھیرے اب مسلمان بھی اندلس میں نظر آنے لگے ہیں۔ لیکن اسی اندلس سے، اسی اسپین سے اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے، غزہ کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے۔ اسی اسپین کا واقعہ ہے کہ پچھلے دنوں میں 50 یہودی بچوں کو ایک جہاز سے اتار دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی بچے فلسطین کے خلاف گانا گا رہے تھے، اسرائیلیوں کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اسی اسپین سے ایک اور خبر سامنے آتی ہے جہاں یہودی سائیکلنگ کر رہے تھے اور 20 راستے پر ان کی سائیکلنگ کو روک دیا فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرنے والوں نے۔ اسی اسپین سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ وہ سب سے پہلے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہاں سے لگاتار اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ اسی اسپین کا تاریخی شہر بارسلونا سے کئی ساری کشتی روانہ ہوئی ہے غزہ پٹی کے لیے، اور غزہ پٹی یہ لوگ جا رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے۔ غزہ پٹی کا جو محاصرہ کر رکھا ہے اسرائیل نے، اس محاصرہ کو توڑنے، غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس بلوکیج کو ختم کرنے کے لیے یہ قافلہ بارسلونا سے روانہ ہوا، اور یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اور اسی تاریخ کو بتاتے ہوئے الجزیرہ کا رپورٹر رو پڑتا ہے، اور خود مجھے پوری تاریخ یاد آ گئی، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے کہ تاریخ آخر کیسے بدلتی ہے، انقلاب کیسے آتا ہے۔ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، آج وہیں سے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے حق میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سمود فلوٹیلا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ اور احتجاج ثابت ہو رہا ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک 30,000 لوگوں نے اس سمود فلوٹیلا پروٹیسٹ کو جوائن کر لیا ہے، اور صرف بارسلونا سے یہ کارواں روا نہیں ہوا ہے بلکہ یورپ کے کئی اور ملکوں سے بھی یہ کارواں روا ہوا ہے۔ لیکن اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے بارسلونا سے، اور کئی ساری کشتیاں یہاں سے روانہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا سے بھی ایک جہاز روانہ ہوا ہے، اور ملیشیا سے روانہ ہونے والا جہاز بھی راستے میں بارسلونا سے روانہ ہونے والے قافلہ سے ملے گا۔ اٹلی کے شہروں سے بھی یہ روانہ ہوا ہے، خاص طور پر میڈیٹرین سی میں زیادہ تر جہاز ایک ساتھ ملیں گے، پھر ان کی ایک ساتھ ٹریننگ ہوگی کہ کیسے پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 جہاز روانہ ہوئے تھے غزہ پٹی کے لیے، لیکن ان دونوں جہازوں کو غزہ پٹی پہنچنے سے پہلے ہی اسرائیل نے روک دیا تھا۔ ایک جہاز پہنچا تھا جس کا نام تھا میڈیٹرین سی، اور دوسرا جہاز پہنچا تھا جس کا نام تھا حمزہ۔ ان دونوں جہازوں کو اسرائیل نے روک دیا۔ اس جہاز میں موجود پروٹیسٹر کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا، ان کے جہازوں کو قبضے میں کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ان جہازوں میں سوار تھے یا جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ غزہ پٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ میڈیٹرین سی جو سب سے پہلے غزہ پٹی کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس جہاز کو اسرائیل نے روک دیا تھا، اس جہاز میں موجود لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، وہ لوگ دوبارہ اس جہاز کا حصہ ہے، اس قافلہ کا حصہ ہے، اور وہ غزہ پٹی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اسرائیل نے کڈنیپ کیا تھا اس میں ایک بڑا نام ہے گریٹا تھمبرگ کا۔ گریٹا تھمبرگ بہت بڑی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ مانی جاتی ہے، اور پہلے قافلے کا بھی وہ حصہ تھی۔ ان کو کڈنیپ کیا گیا، ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا، اب دوبارہ وہ اس کارروائی کا حصہ ہے اور پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح یاسمین ایکر جو جرمنی سے تعلق رکھتی ہے، مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، وہ بھی اس کارروائی کا حصہ ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن کی رپورٹر ہے ایبینیس جو فرانس سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے بھی اس کارروائی کو سپورٹ کیا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں سے کشتیاں اس کارروائی کو جوائن کریں گی۔ اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 44 یعنی 44 سے زیادہ ممالک کے شہری اس کارروائی کا، اس قافلہ کا حصہ بن رہے ہیں، اور صرف غزہ پٹی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے لیے اس قافلہ کو، اس کارروائی کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے سیکرٹ میٹنگ کی ہے، کابینہ کی میٹنگ بلائی، جس میں اس بات پر بات چیت کی گئی کہ جو قافلہ 44 ملکوں کے شہریوں کا روانہ ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ پروٹیسٹر میں عام ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس کے کارکنان موجود نہیں ہیں، بلکہ کئی ملکوں کے ایم پیز موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ورکر موجود ہیں، کئی ملکوں کی حکومت میں
اہم عہدہ پر فائز افسران موجود ہے، تو ان سب کو کیسے روکا جائے گا، کیسے اس کارروائی کو واپس کیا جائے گا؟ تو اسرائیل نے سیکریٹ میٹنگ کی ہے، اور اسرائیل نے اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا پاس کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ان تمام لوگوں کو سیلوٹ ہے جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر شپ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے روانہ ہو رہے ہیں، غزہ پٹی پہنچ رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا ہدف اور ایجنڈا یہی ہے کہ غزہ پٹی کو جو ہر طرف سے بلاک کر دیا گیا ہے، اس محاصرے کو توڑنا ہے، غزہ پٹی کی جو ناکہ بندی کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ بار بار پوری دنیا کا پریشر اور دباؤ بن رہا ہے اسرائیل پر سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور اسرائیل لگاتار ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اسرائیل نفسیاتی دباؤ بنانا چاہتا ہے حماس پر، فلسطینیوں پر، لیکن حماس کو، فلسطین کی لیڈرشپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسرائیل ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، اسرائیل ہم پر نفسیاتی دباؤ بنا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتہ اسرائیل کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگلے ہفتہ غزہ پٹی کا پورا کنٹرول حاصل کیا جائے گا، اور جب اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں ملتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک اس پلان پر عمل کیا جائے گا۔ 60,000 ریزرو آرمی کو بلا لیا گیا ہے، 6 مہینہ سے کنٹینیو اسرائیل یہی اعلان کر رہا ہے۔ دراصل اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ حماس پر نفسیاتی دباؤ بنائے۔ دوسری طرف ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان یونس کا پورا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر رکھا ہے، رفح میں چپے چپے پر اسرائیلی آرمی موجود ہے، زیتون میں بھی چپے چپے پر اسرائیلی آرمی موجود ہے، جبالیہ کیمپ میں ہر جگہ اسرائیلی آرمی موجود ہے۔ اس کے باوجود حماس اگر ابھی تک اسرائیلی آرمی پر اٹیک کر رہے ہیں، ریزسٹنس کی صلاحیت موجود ہے، مقابلہ کا حوصلہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل حماس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے اسرائیل نے 2 دنوں تک لگاتار یہ دعویٰ کیا، اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ القسام بریگیڈ کے سرکاری اسپوک پرسن ابو عبیدہ کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن غزہ پٹی سے پھر یہ خبر سامنے آتی ہے، قدس نیوز نیٹ ورک نے اس خبر کو کنفرم کیا کہ ابو عبیدہ زندہ ہیں، محفوظ ہیں، سرکشت ہیں، اور اسرائیل کے حملے میں ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، اور اب تک تقریباً 23 مرتبہ اسرائیل نے اعلان کر رکھا ہے کہ ابو عبیدہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو غزہ پٹی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ان کے حوصلے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، اور یہ جو پروٹیسٹ اور کارواں روا ہو رہا ہے اہم اس لیے ہے کیونکہ پہلی مرتبہ 30,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل یہ کارواں غزہ پٹی کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 1 ہفتے کا وقت لگے گا سمود فریڈم فلوٹیلا کو وہاں پہنچنے میں، اور سمود کو جو آرگنائز کیا جا رہا ہے فریڈم فلوٹیلا کے ذریعے۔ فریڈم فلوٹیلا دنیا کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو جہازوں کے ذریعے امدادی سامان پہنچاتی ہے، جو کسی مظلوم کمیونٹی کو مدد کرتی ہے، اور اس سے پہلے بھی غزہ پٹی کے لیے کئی سارے جہاز کو فریڈم فلوٹیلا نے روانہ کیا ہے، لیکن ان جہازوں کو اسرائیل نے غزہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ ایک اور اہم بات جان لیجئے کہ غزہ پٹی کا جو سمندری علاقہ ہے، غزہ پٹی کا جو ساحل سمندر ہے، تو اس پر شروع سے اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور 2008 سے ابھی تک کوئی بھی جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اس بیچ میں دنیا کے کئی ملکوں نے اپنے شپ کو، اپنے جہاز کو وہاں بھیجا، روانہ کیا، لیکن اسرائیل نے نہیں پہنچنے دیا۔ اسرائیل نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا۔ سال 2010 میں ترکی نے بھی اپنا ایک جہاز بھیجا تھا امدادی سامان لے کر، لیکن اس جہاز کو بھی اسرائیل نے وہاں نہیں پہنچنے دیا، اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ترکی اور اسرائیل کے رشتے خراب ہو گئے تھے۔ فریڈم فلوٹیلا نے بھی کئی مرتبہ کوششیں کی، پچھلے دنوں بھی کوشش کی، میڈلین سی کو بھیجا، ہنزلہ جہاز کو بھیجا، لیکن ان دونوں جہازوں کو بھی اسرائیل نے سمندر کنارے تک نہیں پہنچنے دیا۔ اب آپ دعا کیجئے کہ یہ جو کارواں روا ہو رہا ہے، یہ جو کئی سارے جہاز ایک ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، کئی ساری کشتیاں ایک ساتھ غزہ پٹی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوششیں کر رہی ہے، تو اس کوشش کو کامیابی ملے، اور اللہ کرے غزہ پٹی کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ ناکہ بندی ٹوٹ جائے، سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی کا اعلان ہو جائے، اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائے۔ آپ اپنی دعا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ایک اور گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں QR کوڈ موجود ہے، اس QR کوڈ کو اسکین کیجئے، اور اسکین کرنے کے بعد 99 to 99 کا پلان آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اس میں سے کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے، لیکن ضرور ممبرشپ لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں۔
جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔